बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 30 जनवरी है, दिन है जुमे का, और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, सोहेल अफरीदी का सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के बाहर धरना, और इमरान खान की सेहत के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। और पाकिस्तान की हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल आने वाले दिनों में, ये मुश्किल क्या है इससे भी पर्दा उठाएंगे। और फिर कैदी वैंस, गिरफ्तारी, ये तमाम ऑप्शंस इस वक्त मौजूद हैं। क्या सोहेल अफरीदी के खिलाफ ये तमाम ऑप्शंस जो हैं वो इस्तेमाल किए जाएंगे। और फिर चैम्बर में क्या हुआ चीफ जस्टिस के, इसका भी हाल अहवाल मुकम्मल तफसील जो है वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। और दोस्तों, इसके साथ साथ जो भाटी गेट का वाक़या है, जिस पर जुल्म हुआ, जिसके साथ जुल्म हुआ, उस पर मज़ीद जुल्म किया गया, जुल्म की ये कहानी आपको सुनाएंगे। और तफसीलात मेरे पास इस वाक़े के हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, ये भी आपके सामने रखेंगे। शोहर का जी एक इंटरव्यू आ गया जिसमें तशद्दुद का निशाना उसे बनाया गया, और उसने क्या कहा अपने इस इंटरव्यू में, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त में। और फिर नवाज शरीफ साहब की भी माजी में जो उन्होंने स्टेटमेंट्स दी, और इमरान खान के हवाले से क्या उन्होंने कहा, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे। लेकिन दोस्तों, प्रोग्राम के इब्तदा में आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप इरफान हाशमी टॉक्स को जाकर ज़रूर देखें। और एक प्लेटफॉर्म अलग से हमने इंटरनेशनल ख़बरें और फिर डॉक्यूमेंट्रीज़ के हवाले से इसको हमने लॉन्च किया है। आज मैं देख रहा था कि नंबर्स जो हमारे माशाल्लाह जी ऊपर जा रहे हैं, और लोग इसमें दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं। जो लास्ट 3-4 वीडियोज़ गई हैं उसमें 8-8 हज़ार के करीब जो है लोगों ने उन वीडियोज़ को देखा है। इंशाल्लाह ये चैनल अपने इब्तदाई दिनों में स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है इंटरनेशनल ख़बरों के हवाले से। और लंदन से आपको हम अपडेट देंगे, और मैं ये कोशिश करूँगा कि इंटरनेशनल जो पर्सनालिटीज़ हैं उनको भी हम अपने इस प्रोग्राम में मदऊ करें और इंटरव्यूज़ करें, न्यूज़ मेकर इंटरव्यूज़ आप लोगों के लिए लेकर आएँ। तो आपने जाकर इस प्लेटफॉर्म को ज़रूर जो है वो सब्सक्राइब करना है। और दोस्तों, आपको सबसे पहले ये खबर दें कि सोहेल अफरीदी सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान पहुँच गए हैं, जहाँ पे वकला के हमरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के हमरा उन्होंने धरना दिया है। इस मौके पर लतीफ़ खोसा भी पहुँचे हैं। सलमान अकबर राजा, MNAs की बड़ी तादाद आज सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के बाहर मौजूद थी। और इस मौके पर जो डेवलपमेंट्स वहाँ पर हुई, चैम्बर में क्या हुआ, और शफ़ी जान की गुफ्तगू और सोहेल अफरीदी की गुफ्तगू। शफ़ी जान साहब ये कहते हैं कि हम आइनी और कानूनी लोग हैं, हमारे पास आइन और कानून में इसके अलावा क्या रास्ता बचा कि हम हाई कोर्ट में भी इंसाफ अगर हमें नहीं मिलता तो हमने फिर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के दरवाजे पे आकर धरना देना है। हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। 22 से ज़ायद दरखास्तें इमरान खान के हवाले से और सोहेल अफरीदी की इस वक्त अदालतों में पेंडिंग पड़ी हैं, लेकिन इनके ऊपर किसी किस्म का अमल नहीं किया जाता। देखें, ये जो अदालतें जिनसे आप इंसाफ मांग रहे हैं शफी भाई, ये अदालतें आपको इंसाफ नहीं देंगी, ये आपको तारीख भी नहीं देंगी, ये आपको धक्के देंगी जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर इसमें नुक्ता अहम है कि आने वाले हफ्तों में, दिनों के अंदर जब आप एक तहरीक का ऐलान करेंगे तो उस वक्त आपको ये तमाम बातें बतौर सबूत इनके सामने रखने में आसानी होगी कि भाई हम तो तुम्हारे दरवाज़ों के ऊपर आए, लेकिन तुमने ये दरवाजे इंसाफ के लिए नहीं खोले। दरवाजे बंद थे और अंदर से तुम ताले लगाकर चाय पी रहे थे। और काश आज भी वो जजेस उसी तरह एहतसाब करते जिस तरह इमरान खान के हवाले से कहा गया कि हम टी रूम में बैठे हुए थे जब हमने इमरान खान का बयान जज ज़ेबा के हवाले से देखा। लेकिन आज पाकिस्तान में इमरान खान को इंसाफ देने के लिए कोई अदालत जो है वो तैयार नहीं है। उसकी वजह क्या है कि इनके पास सर वो कैपेबिलिटीज़ नहीं है। ये जो काजी इस वक्त बने हुए हैं, इनके पास वो फैसला करने का इख्तियार ही नहीं है, क्योंकि फैसला करने का इख्तियार किसी और के पास है। सुप्रीम कोर्ट में सलमान अकबर राजा की गुफ्तगू और एक साया बनकर वो सोहेल अफरीदी के साथ इस वक्त चल रहे हैं। मैं इनकी तारीफ़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये उन लोगों से बेहतर साबित हो रहे हैं, इनकी प्रोग्रेस अच्छी जा रही है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ओहदों पर फाइज तो रहे लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं है। बैरिस्टर गौहर को साथ चलना चाहिए था लेकिन वो नज़र नहीं आए। सलमान अकबर राजा ये कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट इसलिए जमा हुए क्योंकि इमरान खान के बुनियादी इंसानी हकूक़ सलब किए जा रहे हैं। हफ्ते की रात इमरान खान को जेल से पिम्स बगैर इतला दिए लाया गया, ऑपरेट किया गया और इस अमल को खुफिया रखा गया, और सहाफ़ी ने पोल खोला तो इनको बताना पड़ा कि जनाब ऐसा हुआ है। अगर एक सहाफ़ी खबर ना देता तो यकीनन ये पता उस वक्त आपको चलना था जब कई महीने के बाद, और जब भी इमरान खान की मुलाकात होती तो उन्होंने कहना था कि मेरा तो उन्होंने ऑपरेशन भी किया। और यकीनन ये एक बात जो है वो तशवीश की है, इसके ऊपर कार्रवाई होगी हुकूमत के ख़िलाफ़। मेरा तो ख्याल है कि अदालतें चले जाएँ और कहें कि जनाब ख़ानदान के लोगों को अंधेरे में रखा गया
اور اس کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے. سپریم کورٹ میں جا کر آپ بیٹھے ہیں بالکل ٹھیک ہے, لیکن سر ان کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا. دوسری چیز, کل ہم ملاقات کا دن تھا, کل ہم اڈیالہ کے باہر موجود تھے, رات 3 بجے تک ہم اڈیالہ رہے لیکن ملاقات نہیں ہونے دی گئی. لاہور سے ڈاکٹر آصف یوسف اور ڈاکٹر خرم مرزا 2 گھنٹے اڈیالہ کے باہر موجود رہے لیکن انہوں نے ملاقات نہیں کروائی. عمران خان اس قوم پر حملہ کیا گیا, عمران خان اس قوم کے حقوق پر حملہ کیا گیا, عمران خان کے ساتھ فسطائیت ہوئی, ظلم ہوا, قانون کی دھجیاں اڑائی گئی, فیملی کو اطلاع کیے بغیر آپ نے ایک آپریشن کر دیا. اچھا, اب اس میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی چیمبر کی وہ امپورٹنٹ ہے. لطیف کھوسہ اور چیف جسٹس کے چیمبر میں گئے جی سلمان اکرم راجہ صاحب, تو بتایا گیا جی کہ چیف جسٹس میسر نہیں ہیں اور انہیں ہماری آمد کی اطلاع دی گئی لیکن وہ نہیں آئے. لیکن ان کے رجسٹرار جو کہ سیشن جج ہیں ان سے ہم نے ملاقات کی اور انہوں نے ہماری بات سنی. ذاتی معالجین سے عمران کے چیک اپ پر ہم نے زور دیا. رجسٹرار کے بعد ہم اٹارنی جنرل سے ملے, انہیں بھی ساری بات اور صورتحال سے ہم نے آگاہ کی اور دونوں رجسٹرار اور اٹارنی جنرل نے عمران خان سے ذاتی معالجین کی ملاقات کے لیے مثبت قدم اٹھانے کا عہد کیا. کیا اٹھائیں گے؟ دیکھیں, یہ جو ایبسنشی ہے نا, جب کوئی جج یہ کہتا ہے نا کہ صاحب موجود نہیں ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ہم نے آپ کو انصاف نہیں دینا, آپ کہیں اور جا کر بات کریں. جو اس نظام کے نوازے ہوئے ہیں وہ کس طرح سے عمران خان کے لیے کھڑے ہوں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جسٹس یا افریدی صاحب جو ہیں یا کوئی اور چیف جسٹس عمران خان کے معاملے میں انٹروین کرے گا؟ راستے سر اگر کوئی کرنا بھی چاہے گا, راستے نہیں بچے. تمام قانونی آئینی راستے ان کے اوپر قبضے ہو گئے, جگہ جگہ انہوں نے چوکیاں بنا لی ہیں, جگہ جگہ آپ کے ناکے لگ گئے ہیں. کس طرح سے آپ اس روڈ سے گزر کر عمران خان کے لیے انصاف حاصل کریں گے؟ یہ آپ کو انصاف نہیں ملے گا. سہیل افریدی صاحب نے جی سپریم کورٹ پاکستان کے باہر دھرنا دے دیا اور جو گفتگو ان کی تھی وہ یہ کہتے ہیں, اور یہ بہت ہی اہم گفتگو ہے کیونکہ پاکستان کا بے شرم میڈیا سر یہ نہیں دکھا رہا. پاکستان میں ٹیلی ویژن چینل پر بیٹھے ہوئے اینکرز اس پہ بات تو نہیں کرتے لیکن اپنے ویلاگس میں جا کر عمران خان کا نام ضرور لیتے ہیں. ماضی میں 2 برس پہلے کی بات ہے, بلکہ اس سے بھی کم عرصہ پہلے اگر آپ دیکھیں نا, تو یہ سارے ہمیں تانا دیا کرتے تھے یوٹیوبر. اچھا ہاں جی, کوئی یوٹیوبر ہے, اچھا یہ وہاں سے پروگرام کرتا ہے. جناب, صحافیوں کو جب ایک آواز ملی, پلیٹ فارم مل گئے, تو آپ نے ان کو یوٹیوبر بنانا شروع کر دیا. آج پاکستان میں بڑے بڑے صحافی سے یوٹیوبر بنے ہوئے ہیں اور پاکستان کے میڈیا پہ تو یہ خبریں نہیں چلتی. الحمدللہ اس پلیٹ فارم سے ہم نے نیشنل ہیڈ لائنز بنائی ہیں, بریکنگ نیوز خاندان کے حوالے سے نواز شریف کے. تو آج ان کو احساس ہوا کہ جناب اگر کوئی آپ کی آواز بننے کے لیے تیار نہیں, کوئی بات نہیں, آپ اپنی آواز خود بن سکتے ہیں. تو سہیل افریدی سر اس وقت اپنی آواز خود بنے ہوئے ہیں, میڈیا نہیں دکھا رہا. سہیل افریدی کہتے ہیں کہ عمران خان کو بیماری ہوئی, جیل میں کم از کم 2 دفعہ معائنہ کروایا گیا لیکن دونوں دفعہ فیملی سے چھپایا گیا. بات آپریشن تک پہنچ گئی, بات اڈیالہ سے پیمز تک پہنچ گئی لیکن چھپایا گیا. پیمز لے جا کر آپریٹ ہوا, 5 دن چھپایا گیا اور وفاقی وزراء کی جانب سے مسلسل جھوٹ بولا جا رہا ہے. اور جو لوگ میرے لیڈر اسپیشلسٹ, پہلی سب سے بڑی تشویش یہ ہے کہ پیمز میں کوئی ریٹینا عمران خان کو ریٹینا اسپیشلسٹ کی وہ بات کر رہے تھے کہ موجود نہیں ہے. تو کس طرح سے یہ آپریشن جو کیا گیا؟ دیکھیں, حکومت کچھ بھی کر سکتی ہے اور یہ کرمنل نیگلیجنس ہے, اور جو اس کے ذمہ داران ہیں ان سے پوچھا جائے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا. اور اگر حکومت اس کے حوالے سے کوئی ڈیٹیل بیان جاری نہیں کرتی, یقیناً یہ حکومت کے خلاف بھی بات جائے گی. اگر آج آپ یہ نہیں کریں گے, آنے والے کل میں آپ کے خلاف جو ہے یہ مقدمات بنیں گے. یہ ایک ایسی دلدل میں حکومت پھنستی جا رہی ہے کہ یہاں سے اب نکلنا ان کے لیے ناممکن ہو جائے گا. سر عوام نہیں بھولے گی, قوم نہیں بھولے گی, عمران خان نہیں بھولے گا, پاکستان تحریک انصاف نہیں بھولے گی, بہنیں نہیں بھولیں گی کہ کس طرح ان کے ساتھ یہ ظلم کیا گیا اور آج کیا ہو رہا ہے. دیکھیں, یہ جو سہیل افریدی کا انٹرویو ہے اس میں انہوں نے 2 باتیں اور کہی تھی, اور پھر میں آپ کو یاد کرواؤں گا وہ ویڈیو دکھا کر کہ کس طرح سے, تاکہ آپ کی میموری فریش ہو کہ کچھ عرصہ پہلے یہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ عمران خان کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے. مطیع اللہ جان کو انٹرویو دیا جی, سہیل افریدی نے پہنچے ہیں وہاں پر اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے عزائم کیا ہیں, ہماری تشویش بڑھ رہی ہے, یہ آخر کیا چاہتے ہیں. پیمز میں ریٹینا کا اسپیشلسٹ موجود نہیں, یہ بات بھی تشویش ناک ہے. آخری آپریشن پر جانے سے پہلے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ایک دفعہ یہ دروازہ کھٹکھٹائیں. 8 فروری سے پہلے ہماری تیاریاں مکمل ہیں. آخری آپشن ہمیں احتجاج کا ہوگا اور ہم آزمائیں گے. اس کے بعد پھر سہیل افریدی نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد وہاں پہ پہنچ گئے. دوستو, اب یہ سنیں اس ویڈیو کو جس میں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ عمران خان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. یہ نواز شریف وہ بندہ ہے جس نے پاکستان میں اداروں کے ساتھ ہمیشہ ڈیل کر کے حکومتیں حاصل کی, اور جو گفتگو ہے ہمیشہ پرچیوں سے کی, لکھ کر ان کو لوگوں کو دیا جاتا ہے. اگر عمران خان سے بدلے کی بات کی جا رہی ہے, یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. میں دیکھ رہا تھا عمران خان سے بدلے کی بات کی جا رہی ہے. یار وہ تو فی البدی بول لو,
اس کے اوپر بھی آپ کو لکھے ہوئے پر انحصار کرنا پڑا. یعنی بدلہ بھی آپ کاغذ سے دیکھ کر جو ہے وہ پڑھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم بدلہ لیں گے اور احتساب ہوگا. یہ سنیں عمران خان کے بارے میں. نواز شریف پاکستان کے 3 بار کے وزیر اعظم اور چوتھی بار وزیر اعظم نہیں بن سکے, حادثہ ہوا. اور پھر ایک اور حادثہ پاکستان کی سیاست میں یہ ہوا کہ مریم کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا گیا. اب ایک اور حادثے کی تیاری کی جا رہی ہے, اور وہ حادثہ یہ ہے کہ مریم کو ملک کا وزیر اعظم بنایا جائے گا, اور اس کے اوپر تیاری ہو رہی ہے. اور اس کی جو گواہیاں ہیں آپ کو ان پروگرام سے ملیں گی کہ حامد میر کا پروگرام اس کو کاٹ کے, یعنی اسے روک کے مریم نواز کی اس کھلی کچہری کو دکھایا گیا, اس شو کو دکھایا گیا جو مریم نواز پریزنٹ کر رہی تھی تمام بیوروکریسی کو بٹھا کر. اور اس وقت جو اشارے ہمیں مل رہے ہیں کہ تیاری کی جا رہی ہے ایک اور حادثے کی, اور ملک کیا اس حادثے کا متحمل ہو سکتا ہے. اب ایک انٹرنیشنل امبیرسمنٹ ہی ہوگی, بہت ساری وجوہات اس میں کار فرما ہو سکتی ہیں, وہ خیر الگ سے ہم بات کریں گے. لیکن سنیں نواز شریف کیا کہہ رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان صرف اکیلا مجرم نہیں تھا, اس کو لانے والے بھی اس سے بڑے مجرم تھے جو اس کو لے کے آئے, اور ان سے پورا ان کا حساب لینا چاہیے. کس حساب کی آپ بات کر رہے ہیں نواز شریف؟ آپ کون سے حساب کے بارے میں پاکستان کی عوام کو کہہ رہے ہیں؟ کس کو کہہ رہے ہیں آپ حساب لینا چاہیے؟ اداروں کو کہہ رہے ہیں, وہ تو آپ کے ساتھ ہیں. آپ عدالتوں کو کہہ رہے ہیں, عدالتیں ان کے ساتھ ہیں. کس حساب کی بات آپ کر رہے ہیں؟ عمران خان کو پاکستان کی عوام نے منتخب کیا, وہ کسی کی خیرات میں پاکستان کا وزیر اعظم نہیں بنا تھا. اس نے ٹھٹا مارا ایسی وزارت کو اور اپنی حکومتوں کو, اور کہا کہ جس میں عوام نہیں ہوگی ہم نہیں ہوں گے, عوام بیٹھے گی ہم بیٹھیں گے, عوام کہے گی اٹھ جاؤ ہم اٹھ جائیں گے. جمہوریت سر ایسے ہی ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ جو پرسنل وینڈیٹا چل رہا ہے, ذاتی انتقام, مارو پکڑو چھوڑنا نہیں, اور یہ جو آپ کی سیاست ہے جو دشمنی پر اس وقت چل رہی ہے, یہ آپ کی سیاست تو شاید کچھ عرصہ چل جائے, لیکن پاکستان سر اس سے نہیں چلے گا. جمہوریت کو جو آج نقصان ہوا ہے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر, ٹاک شوز میں, وی لاگس کے اندر, پاکستان کی معیشت جو ہے اسے صرف کچھ لمحوں کے لیے دکھایا جاتا ہے, اور پھر دکھانے کے بعد اس کا چہرہ جو ہے چھپا کر اسے دفنا دیا جاتا ہے, کوئی بات نہیں کرتا. کیا چل رہا ہے؟ نواز شریف کی بیٹی اگلی بار وزیر اعظم بنے گی. عمران خان کتنا برا ہے, عمران خان کے ساتھ ہم نے انتقام لینا ہے, ان لوگوں کا بھی انتقام اس کا حصہ بنے جو اس کو لے کر آئے. آپ کو کون لے کر آئے؟ جنرل جیلانی کا احتساب شروع کریں. پھر آپ نے جنرل مشرف سے ڈیل کی, اس کا بھی پھر آج احتساب کیا جائے. چلیں فیصلہ ہی آپ لے کر آئیں. آپ پاکستان میں جو ملک کے جو آرمی چیف ہیں سب سے زیادہ آپ نے ان کی تعیناتیوں کے اوپر دستخط کیے, آپ کی مرضی سے ہوئے, تو پھر فیصلہ آپ سے ہونا چاہیے نا کہ 78 برسوں کا حساب آپ دیں. آپ کے غلط فیصلے تھے جو پاکستان کے اوپر مسلط ہوئے اور غلط ایک ہمیں موڑ پہ لا کر کھڑا کر دیا. ہم آج جو کچھ بھی ہیں یہ آپ کے غلط فیصلوں کا نتیجہ ہے. تو یہ جو فیصلے آج پاکستان میں ہو رہے ہیں یا جہاں پہ یہ جمہوریت کھڑی ہے, آپ جیسے لوگ اس کے ذمہ دار ہیں. نواز شریف نے جو کچھ کیا وہ ایک طرف, زرداری کہتا ہے کہ ہم نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا. نہیں, آپ نے اپنی ذات کھپے کا نعرہ لگایا. آپ نے اپنے بچوں کی ذات کھپے نعرے کا نعرہ لگایا. آپ کے بچے ایسے بیٹھے ہوئے تھے جس طرح کوئی دربار لگا ہوا ہے, آپ اوپر بیٹھے ہیں اور کوئی غیر ملکی وفد آیا اور اس نے ملاقات کی. پورا آپ کو خاندان ملے گا. چھوٹے چھوٹے بھی تیار ہو رہے ہیں, ان کو بھی بچپن سے بتایا جائے گا بیٹے بڑے ہو کر تم نے جن کے اوپر آج ہم حکومت کر رہے ہیں تم نے ان کے بچوں کے اوپر حکومت کرنی ہے, تیار ہو جاؤ. تو پہلے دن سے ان کو سکھایا جاتا ہے. بلاول کی بھی ٹریننگ ایسی ہوئی, وہ بے نظیر کے ساتھ نہ کھڑا ہو کر, بڑی تصویریں اس کی آپ کو ملیں گی جہاں پہ بے نظیر کھڑی ہو کر اسے کتاب پڑھا رہی ہیں. وہ سبق کیا تھا کہ بیٹا تیار ہو جاؤ, تم سیاست کے لیے بنے ہو, اور ہم نے بڑی مشکل سے یہ مقام سیاست میں اور ان کرسیوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے, تو جب ہم نہیں ہوں گے تم نے ان کرسیوں کے اوپر قبضہ کرنا ہے اور کنٹینیو کرنا ہے. دوستو یہ پاکستان میں نواز شریف صاحب ہیں اور ان کے حالات ہیں جو اس ملک کے اندر کیا ایک سیاست میں انتقام کی بات کر رہے ہیں. میں آپ کو نا ایک اور بھی, چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ تھے, تو اس وقت میرا خیال ہے کہ عطر منیلا صاحب تھے غالباً, اف آئی ایم ناٹ رانگ. تو اس وقت انہوں نے نواز شریف صاحب کے حوالے سے کیا کہا تھا کہ نواز شریف کی زندگی ضمانت مانگنے والی عدالتیں آج عمران خان کی زندگی خطرے میں ہے تو چپ ہیں. اس دوران نواز شریف کو یہ ٹکٹ چلے تھے کہ اس دوران نواز شریف کو کچھ ہوا تو ذمہ دار نیب اور حکومت ہوگی. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ, اگر آپ مطمئن ہیں کہ منگل تک نواز شریف کو کچھ نہیں ہوگا تو پھر ذمہ داری لے لیں چیف جسٹس. یہ جو جتنے بھی چیف جسٹس اور جج صاحبان آئے جو آج جمہوری ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, میرا خیال ہے کہ یہ عطر منیلا صاحب ہی تھے, چونکہ وہ سب سے زیادہ لانگ ٹینیور انہیں کا رہا. انہوں نے جرنیلوں کی سر نوکری کی ہے اور یہ خفیہ نوکریاں تھیں.
عمران خان کی حکومت گرانے کی بات آئی اور کسی کو شک ہوا کہ یار یہ کہیں میری کرسی اور مجھے تبدیل نہ کر دے. پہنچ گئے صاحب ایک اسلام آباد ہائی کورٹ اور رات کو عدالت کھل گئی. آج وہ جمہوری ہونے کی بات کرتے ہیں اور مثالیں دیتے ہیں ہمیں علی ہادی چٹھا کی اور ایمان مزاری کی. تو انہوں نے اپنے آپ کو ہمیشہ زندہ رکھا ہے. سر یہ بھی پراکسیز تھی پاکستان کے عدالتی نظام کے اندر، اسی طرح جس طرح آج آپ کو پی ٹی آئی میں بہت ساری پراکسیز نظر آئیں گی. لوگ آتے ہیں، حاضری لگواتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور کہیں پر صرف جسٹیفیکیشن دینے کے لیے کہ بھئی ہم تو تھے. کل ویسے فیصل بھی پہنچے ہیں، علی امین گنڈا پور کے جو بھائی ہیں. کل یہ بات آپ کو بتانا رہ گئی تھی، جب ہم ان پہ تنقید کرتے ہیں تو کم از کم جو کام جو ان کا اچھا کام ہے وہ ہمیں ضرور بتانا چاہیے. تو دوستو عمران خان کا یہ بڑا دل تھا اور اس نے بیٹی کو ملاقات کی اجازت دی. عمران خان نے جو پابندیاں تھیں جو آج ان کے اوپر ہیں، کبھی عمران خان نے یہ پابندیاں ان کے اوپر نہیں لگائی. لیکن یہ پابندیاں اس وقت تک رہیں گی جب تک نظام کو یقین نہ ہو جائے کہ عمران خان اب واپس نہیں آئے گا، یا وہ کم از کم اپنی طاقت کے بل بوتے پر عمران خان کو مزید جیل کے اندر جو ہے وہ رکھیں گے. اور دوستو آپ کو میں یہ خبر بھی دوں کہ حکومت اس حوالے سے انہوں نے غور و خوض کیا اور بتایا جاتا ہے کہ شاید 2 پرائیویٹ ڈاکٹرز کو اجازت دی جائے اور اس کے اوپر نام جو ہیں وہ فائنل کیے جا رہے ہیں. اب کیا ہوتا ہے، حکومت کوششیں ضرور کر رہی ہے، لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اب جو اسد اللہ نے جو خبر دی تھی، کل کو اسد اللہ اگر اس سے خطرناک خبر دے گا تو پاکستان کی عوام جو اس کے اوپر یقین کرے گی. حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ بریف کرتے، آ کر بتا دیتے تو شاید یہ اتنا معاملہ جو خراب نہ ہوتا، لیکن حکومت نے اپنے لیے مسائل خود بنائے ہیں. حکومت کا بھی سر اس کے اندر عمل دخل اتنا ہی ہے جتنا ان کو بتایا جاتا ہے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی یہ ملاقاتیں نہیں ہونے دے گی، کیونکہ عمران خان کا سٹانس اور پاکستان کی حکومت کے خلاف اور پھر جو انہوں نے باتیں کہی ہیں، اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ ان کو مزید جیل کے اندر رکھا جائے اور سختیاں بڑھا دی جائیں. یہ صرف پنجاب حکومت کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ وفاقی حکومت، پاکستان کی اسٹیبلش سارے مل کرنا یہ عمران خان کے خلاف یہ تمام کام کر رہے ہیں. اور خاص طور پہ نواز شریف کی وہ اسٹیٹمنٹ جس میں احتساب اور بدلہ لینے کی بات ہو رہی ہے، وہ ایک کلیدی کردار یہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ کر رہا ہے. دوستو بیرسٹر سلمان صفدر صاحب جو ہیں انہوں نے توشہ خانہ اور القادری ٹرسٹ کیس کی جو ارلی ہیئرنگ ہے اس کی درخواست اسلام آباد میں ہائی کورٹ میں دائر کر دی ہے، اور رمضان المبارک سے پہلے اپیل کی گئی ہے کہ جناب اس اپیلوں کو آپ خدا کے لیے لگا لیں. اور میرا نہیں خیال کہ یہ اپیلیں لگیں گی، لیکن ایک کوشش ضرور جو ہے وہ سلمان صفدر صاحب کی طرف سے جو ہے وہ کی گئی ہے. دوستو جو اگلی خبر ہے یہ ایران کے حوالے سے ہے، اور پاکستان میں ایران کو ایک دہشت گرد اسٹیٹ ایک جج کی طرف سے لکھا گیا. اچھا، نواز شریف اور پھر شہباز شریف صاحب اور عاصم منیر صاحب جو ہیں انہوں نے ایک دوسرے کے بارے میں کیا کہا، یہ میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں. اور پاکستان کا قرضہ اور نواز شریف صاحب کیوں مانگنے جاتے ہیں، جو ان کی زبانی باتیں وہ آپ کو بتائیں گے. لیکن یہ پہلے سنیں کہ افضل مجوکا صاحب کے فیصلے میں کیا تھا، اور پھر اسے ایک ٹائپو ایرر کہہ کے، یعنی غلطی کہہ کر، سٹینو کی غلطی کہہ کر اسے کس طرح تبدیل کیا گیا. جج مجوکا نے امریکہ کے دفتر خارجہ کی طرف سے جاری کردہ دہشت گرد ممالک کی فہرست کو مسترد کرتے ہوئے ایمان اور ہادی کے خلاف اپنے تحریری فیصلے میں دی گئی اس فہرست کا حوالہ حذف کر دیا. یہ سنتے جائیں ذرا. جج مجوکا نے اپنے اسٹینوگرافر کو معاف کر دیا. یہ سوال ہے، انگریزی کے 7 جملوں 60 الفاظ کی ٹائپنگ کی غلطی. ایسا تو نہیں ہوتا نا، غلطی ہوتی ہے 1 جملہ 2 جملہ 3 جملے، لیکن یہاں پر جو مطیع اللہ نے جو آبزرویشن دی ہے اس فیصلے کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں کہ 7 جملے 60 الفاظ کی ٹائپنگ کی غلطی نہیں ہوتی بھائی. جج مجوکا نے ایران، کوریا، شام اور کیوبا کو علمی سطح پر دہشت گرد قرار دینے کا جو حوالہ ایمان مزاری اور ہادی کو 17 سال قید کی سزا سنانے کے لیے دیا، اس کو قانون کے تحت از خود حذف نہیں کیا جا سکتا. ویسے بھی ان ممالک کا حوالہ محض ایک مثال نہیں تھی جو حذف کرنے سے فیصلہ متاثر نہیں ہوتا. یہ قانونی حوالہ اس بڑی الزام کے ثبوت کے طور پر پیش کیا گیا کہ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کے خلاف ٹویٹس کیس میں دفعہ 369 CRPC کے تحت عدالت نے اصلاحی حکم جاری کر دیا ہے. عدالت کے مطابق اسٹینوگرافر کی ٹائپنگ غلطی کی بنیاد پر عبارت فیصلے میں شامل ہو گئی. عدالت نے ٹائپنگ غلطی کی تصحیح اسپیکنگ آرڈر کے ذریعے کی. تصحیح کا اختیار تعزیرات فوجداری کی دفعہ 369 کے تحت استعمال کیا گیا، جس کے مطابق یہ تلفظ اور انگریزی کی غلطی جج خود بھی درست کر سکتا ہے. مگر کیا یہ محض تلفظ یا غلطی تھی؟ نہیں تھی. 7 جملے اور جو الفاظ کی تعداد ہے وہ آپ دیکھ لیں تو یہ پاکستان میں سب کچھ ہو سکتا ہے. اور پورا ایک پیراگراف، یعنی یہ 7 جملے ہیں.
The accused person declared the Pakistan state as a terrorist state in their tweets. Currently, there are 4 countries designated as terrorist states, which are Cuba, Democratic Republic of Korea, Iran, Syria. Both the accused persons are advocates by profession and they have a full knowledge of all this. They have full knowledge that the Pakistan is not included in the list of terrorist states, but they have intentionally in their tweets mentioned the Pakistan as a terrorist state, which in fact is an agenda of BLM, TTP. अब देखें ये जो 7 जुमले हैं ये गलती से नहीं हुए, बल्कि दानिस्ता तौर पे उस फैसले का हिस्सा बने, फिर लेटर्स भी लिखे गए हैं और उसके बाद इस फैसले को आपको रिवर्स करना पड़ा। तो जो अदालतें इशारों पर चलती हों, अगर आपने लिखा था कोई उसकी वजह बताते, लेकिन जो प्रोसीजर है उसको फॉलो नहीं किया गया, तो ये पाकिस्तान में सर हमारे कानून के और हमारे जजेस के और हमारे फैसलों के हालात हैं। तो क्या ये जो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब हैं, क्या इमरान खान को इंसाफ देंगे? जो गए हैं दोस्त हमारे मिलने के लिए, कभी भी इंसाफ नहीं मिलेगा। इनके पास बहुत सारी पिटीशंस इमरान खान की पेंडिंग पड़ी हुई हैं, उनको आज तक आपने एंटरटेन नहीं किया। काजी जो है वो रांदा दरगाह हो गया, इस अदालत से निकाल दिया गया। उसका ख्याल था कि शायद उसको सिस्टम फैसिलिटेट करेगा, सिस्टम ने इस्तेमाल किया और उठाकर बाहर फेंक दिया। आज उसकी अदालत में भी बहुत सारे केसेस इमरान खान के पेंडिंग थे, वो भी आज तक नहीं लगे। तो ये सिस्टम के अंदर फैसिलिटेशन का एक सिलसिला सर जारी है। इनको फैसिलिटेट किया जाएगा और आप और मैं बैठकर वो एहतजाज करेंगे और हम उसके ऊपर जो है उसे रिपोर्ट करेंगे। आपको मैं आज एक और ख़बर शहबाज शरीफ साहब के हवाले से दूं, और इससे ज़्यादा हमारी बदकिस्मती सर क्या होगी कि हमारे मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म कहता है कि बेगर्स कांट बी चूज़र्स, ठीक है, और हम भीख मांगते हैं और हम भीख पर चल रहे हैं। और हमें आज ये पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से ऑफिशियली बता दिया गया कि भाईजान हम जो हैं वो फ़कीर हैं, हमारी हुकूमत जो है वो नाकाम हो चुकी, हमारे पास पैसा नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि मैं और फील्ड मार्शल खामोशी से कई ममालिक गए और कहा कि हमारा IMF का गैप है, आप हमें इतने डॉलर्स दे दें। मैं कैसे बताऊं कि हमने कैसे दोस्त ममालिक को कर्ज़े देने के लिए आमादा किया, लेकिन आप जानते हैं कि जो कर्ज़ लेने जाता है इसको सर झुकाना पड़ता है। यार कम से कम मैं तो एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान ये बर्दाश्त नहीं करूँगा कि मेरे मुल्क का जो सरबराह है, जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव है, वो मेरी कौम के लिए, मेरे लिए जाकर भीख मांगे। आप बर्दाश्त करेंगे? अगर पाकिस्तान में सर पॉलिसीज़ ठीक हो जाएं, इदारे अपना काम करें, तो ये जो कर्ज़ा है कब का उतर चुका होता। हमें तो बताया ही जा रहा है कि भाईजान दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। वो आरिफ हबीब साहब आए, मैंने कल उनके बारे में कहा कि आरिफ भाई आप उम्र के इस हिस्से में झूठ मत बोलें, क्योंकि बहुत जल्दी हम सब को अपने रब के सामने पेश होना है। और इस दुनिया की मिसाल जो है मच्छर के एक पर के बराबर भी नहीं है मेरे रब के करीब। और हम इस दुनिया में कितने झूठ बोलते हैं, आप, मैं, और ये सब कुछ जो हो रहा है इसकी बुनियाद के ऊपर फैसले होंगे। इन हुक्मरानों से इनके फैसलों की बुनियाद पर इनकी तकदीर के फैसले किए जाएंगे अगले जहान के अंदर। वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान के अंदर दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, माहौल बड़ा साजगार है, तो यहाँ पे सरमायाकारी हो रही है। अगर सरमायाकारी हो रही थी, अगर पाकिस्तान में हालात इतने बेहतर हैं, तो फिर आपको PIA को बेचना क्यों पड़ा? क्यों बेचा आपने PIA को? तो हुकूमत का जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव है, जो कमांड जिसके पास है, वो कह रहा है कि मैं और फील्ड मार्शल दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जाकर भीख मांगते हैं। तो ये हमारी हकीकत है, ये है पाकिस्तान, ये है नवाज शरीफ आपके भाई का पाकिस्तान, ये है वो पाकिस्तान जिसमें आप ख्वाब देख रहे हैं कि मरियम को जो है हमने अगला वज़ीर-ए-आज़म बनाना है। पाकिस्तान की आवाम से मेरा ये सवाल है, आप तो वो जहाँ भी हमें सुन रहे हैं ज़रूर कमेंट करें कि इस मुल्क में मरियम नवाज़ अगर वज़ीर-ए-आज़म बन जाएगी तो वो किस किस्म का पाकिस्तान होगा और क्या ये फैसला दुरुस्त है? देखें, एक होता है ना सियासी तौर पर आपके पास आप बैसाखियों के सहारे सियासत में आए और बैसाखियों के सहारे आप लोगों को मार मार कर, उन पे पीका लगाकर, उनके ऊपर उनकी आवाज़ को दबाकर, उनकी नौकरियां छीन कर, उनको मुल्क से भागने पर मजबूर करके, सब कुछ करने के बाद जो है आप अपनी हुकूमत को सिक्योर करते जा रहे हैं। इमरान खान को जेल में रखने के साथ साथ मुकदमात बनाकर अब इंश्योर कर रहे हैं कि जमहूरियत के बारे में कोई बात ना करें। वहीं पे सर एक और काम ये हो रहा है कि इनकी जहालत क्या है कि अगर एक बच्ची जिसके साथ कुछ गलत हुआ, मैं तो वो लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं करना चाहता, अगर गलत हुआ, ये कहाँ लिखा हुआ है कि आप एक कैमरामैन लें लाइट्स के साथ? ये कैमरामैन लाइट्स के साथ जाता है। देखो, ये नहीं, ऐसा नहीं है कि फ़ोन उसके पास है वो बना रहा है, लाइट्स के साथ ये कैमरामैन जाता है
اور ہنا پرویز یہ جو بٹ صاحبہ ہیں، ہنا پرویز بٹ صاحبہ، ان کی ویڈیوز بنتی ہیں. کیوں کر رہے ہو یار آپ ایسا؟ تمہیں کسی نے یہ سمجھایا نہیں ہے کہ اگر ایک واقعہ ہو جائے تو اس کے در و دیوار کو بھی چھپایا جاتا ہے؟ ان بچوں نے، ان بچیوں نے معاشرے میں پھرنا ہے. کیا کہا جائے؟ کہاں جی اے وہ کار ہے ایتھے ہے واقعہ ہو ایسی. ہماری مینٹیلٹی کا آپ کو نہیں پتا؟ ہمارا معاشرہ جس میں ہم رہتے ہیں وہاں پہ لوگوں کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے، لوگوں کی آئیڈینٹیفیکیشن چھپائی جاتی ہے. میں تو وہ ویڈیوز آپ کو نہیں دکھا رہا کیونکہ میں بھی اگر دکھانا شروع ہو گیا جس میں یہ بیوی بیٹھی ہوئی ہیں تو پھر میرے میں کوئی فرق نہیں رہے گا. تو سر یہ ہماری ذہنی پستی کی یہ علامت حکومت تھی، اور ذہنی پستی اور ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں آپ کو ان کے یہ پورے یہ ٹشن جو آپ دکھاتے ہیں نا اس میں آپ کو نظر آئے گا. انفارچونیٹ ہے نا کبھی. اور ایک وہ پولیس والا نا ساتھ ساتھ سر جھکا کے چل رہا ہے. یار تم پرسنل ملازم ہو اس عورت کے؟ کون ہو تم سرکار کے ملازم ہو، عوام کے ملازم ہو، یا کسی کے پرسنل ذاتی ملازم ہو؟ وہ بتا رہا ہے کہ میڈم یہاں سے ایسے ایسے ہی کہہ رہا ہوگا نا، یہاں سے ایسے یہ تھا واقعہ. اور یار اتنی ایکٹنگ، کیمرہ مین جو ہے وہ پیچھے پیچھے پہلے آگے کے چل رہا ہے، پھر وہ سیڑھیاں چڑھ کے اوپر چلا جاتا ہے، اوپر جا کے پھر وہ میڈم کو چلتا ہوا دکھا رہا ہے. اس سے آپ پاکستان کی عوام کے دلوں میں گھر نہیں کر رہے. کسی بچی کو اس کے ساتھ اگر ایک واقعہ ہوا اور جو بھی معاملات تھے، وہ غریب تھے، انہوں نے کہا یار سرکار آ رہی اسی ساڑی کی حیثیت ہے، آن دیو چلو ساڑی کی مدد ہو جائے گی. اور دوستو پکچر ابھی باقی ہے، یہ ڈرامہ یہاں ختم نہیں ہوا. کل آپ نے دیکھا کہ حامد میر صاحب کے پروگرام کو روک کر مریم نواز کی وہ جو کھلی کچہری تھی اس کو دکھایا گیا. اب آج پتہ ہی چلا کہ اس نوجوان کے ساتھ ہماری سرکار نے، پنجاب حکومت نے کیا ظلم کیا. عظمیٰ بخاری صاحبہ جو ہیں وہ جا کر ٹیلی ویژن چینلز کے پروگرامز میں اور وہ بتا رہی ہیں کہ میں معافی مانگتی ہوں. لیکن جس ایس پی بلال نے یہ سب کچھ کیا، کیا وہ معافی مانگے گا؟ اور دوستو اتنی تکلیف دہ خبر ہے. وہ اپنی روداد کیسے سنا رہا تھا، وہ کہتا ہے جی کہ مجھے جب میں نے کال کی ہے تو یہ پولیس والے میرے پاس آ گئے اور مجھے کہتے ہیں کہ تیری بڈھی جڑی ہے نا رکشے چ بہ کے کتے چلی گئی ہے، تو مارے انو دس کی ہوا ہے. وہ پولیس کا طریقہ کاری ہے، پنجاب پولیس ایسے ہی کرتی ہے. اور وہ کہتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے، ہماری کوئی لڑائی نہیں ہوئی، آپ اپنے جو سیف سٹی کیمراز ہیں ان کو دیکھیں، میں ان کو یہاں پہ بٹھا کر گیا تھا اور وہ گر گئی، آپ چیک کریں. انہوں نے کہا نہیں یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی اس کے اندر گر سکے، اور اگر کوئی گرا ہوتا تو پتہ چل جاتا، اور یہ ہے وہ ہے. کہانیاں انہوں نے شروع کرا دی. اس کو کہتے ہیں کہ پکڑ کے لے کر چلے گئے پچھلے کمرے میں لے جا کر اس کی خوب جو ہے وہ دھلائی کی، اور اسے کہتے رہے کہ مان کہ تمہاری غلطی ہوئی، مانو کہ تمہاری لڑائی ہوئی تھی اور تم نے اس کو دھکا دیا. یعنی آپ قتل کا جو معاملہ ہے کسی غریب کے اوپر ڈال رہے تھے. آپ کو نیند کیسے آتی ہے؟ میں تو کل سے یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ ایس پی بلال یا یہ جو دوسرا بندہ تھا، ان کو نیند کیسی آتی ہوگی؟ وہ اپنی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کیسے، جب یہ واقعہ ہوا ہوگا رونما، اس کے بعد وہ گھر جب داخل ہوئے ہوں گے اپنے بچوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کیسے انہیں فیس کرتے ہوں گے؟ کیا کہا ہوگا جب اس کی ماں نے دیکھا ہوگا کہ پتر آ گئے ہیں تو بڑا چنگا کام کر کے آئے ہیں؟ کیسے اس نے فیس کیا ہوگا اپنے ارد گرد لوگوں کو؟ لوگ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہوں گے؟ ہاں یار یہ وہ ایس پی ہے جس نے اس کو مارا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں، یہ میری اسیسمنٹ بھی ہے، آپ اس پہ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں، جب یہ واقعہ پیش آیا تو وہ کہہ رہا تھا کہ ڈھونڈیں، اگر ڈھونڈ لیا جاتا تو شاید کسی کی جان بچ جاتی یار. لیکن جان بچانا تو دور کی بات ہے، یہاں پر کوشش کی گئی کہ جس کے ساتھ ظلم ہوا مزید ظلم کرو، مارو اس کو، مار دیں سر 25 کروڑ عوام کو، ایک دفعہ کہانی ختم ہو. اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ جناب سب کو بٹھا کر لائن میں سب کی کلاس ہوئی. اب تک کی اطلاعات کے مطابق کوئی کارروائی کسی کے خلاف نہیں ہوئی. جو عملہ چھوٹا تھا اس کو پکڑ لیا گیا ایز یوزول. یہ جو بیوروکریسی اور سی ایس پی کلاس ہے ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. کیا ایس پی کے خلاف کارروائی ہوئی؟ کیا کبھی کسی نے پوچھا کہ تم نے کس حیثیت میں اس کے اوپر ہاتھ اٹھایا؟ جب کوئی کسی کی وردی کے اوپر ہاتھ ڈالتا ہے نا پولیس والے کی تو پرچہ دے دیا جاتا ہے. لیکن عوام بھیڑ بکری ہیں، ماریں انہیں، ختم کر دیں، جو مرضی کریں، لیکن ان کے اوپر کوئی ایکشن لینے والا نہیں ہے. انفارچونیٹ ہے سر. آپ یقین کریں قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال اور لاکھوں لوگوں کی قربانی، تحریک پاکستان چلانے والے، ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ، ہمارے خاندان کے لوگ جو شہید ہو گئے، آپ کے خاندان کے لوگ جو شہید ہو گئے، آپ کے بزرگ جو شہید ہو گئے، اس لیے نہیں قربانیاں دی تھی خدا کی قسم کہ یہ ملک ایسے جلادوں کے حوالے کر دیا جائے. ہم تو آج بھی آزاد نہیں، ہماری تو آزادی ہے سر. انگریز کے زمانے میں شاید آپ کو تھوڑی بہت آزادی ہوگی، ہمیں تو آج وہ بھی آزادی نہیں ہے. وہ جو جیل مینول تھا نا، وہ فیصل چودھری صاحب نے اسے پڑھا،
اور وہ الفاظ اس میں کیا تھے کہ فوری طور پر جب کوئی قیدی زخمی ہو یا اس کو کوئی بیماری ہو جائے تو آپ نے فوری طور پر آپ نے ٹیلی گرام کے ذریعے یہ اطلاع دینی ہے، خط کے ذریعے اطلاع دینی ہے۔ ہم کس زمانے میں رہ رہے ہیں؟ وہ جب آتا ہے نا جیلر آ کر کہتا ہے کہ سر جیل مینول کے مطابق واٹس ایپ کی سہولت کا کہیں پہ بھی جیل مینول میں نہیں لکھا ہوا۔ جب یہ انگریز کا قانون کو تم استعمال کرو گے تو اس وقت جو ہے واٹس ایپ کس نے ایجاد کیا تھا، اور وہاں پہ آپ اس میں تو جہاد پیش کرتے ہیں۔ تو سر پاکستان کے لیے دعا کیجیے گا۔ اس کے باوجود ہمت حوصلے کے ساتھ ان تمام مسائل کو ضرور ان کا مقابلہ کرنا ہے، لیکن اس کی نشاندہی بہت ضروری ہے۔ یہ جو سفر جس کے اوپر ہم چل رہے ہیں، جو آپ کو لگتا ہے کہ ہم بیٹھ کے یہاں پہ بات کرتے ہیں، یہ آسان سفر نہیں ہے۔ دھمکیاں اور ہر وقت دھمکیاں، ہر وقت آپ کے خلاف کچھ لوگ بیٹھ کر فائلیں بنا رہے ہوتے ہیں، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ یہ سچ بولنا، حقائق آپ کے سامنے رکھنا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔